नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। मैं इस समय आपसे आज नए एपिसोड इस पॉडकास्ट में बात करूँगा, सऊदी अरेबिया से जो अभी वहाँ के पूर्व मंत्री भारत तशरीफ लाए और उनका दौरा बहुत कामयाब था। उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। असली नाम तो उनका मोहम्मद हुआ, जो सऊदी अरेबिया में काफ़ी कॉमन होता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये विज़िट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे उन्हीं ने प्रेसिडेंट मुर्मू, फिर उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत की। उसके अलावा उन्हीं ने फॉरेन मिनिस्टर और श्री अजीत डोवल के साथ उनका काफ़ी संपर्क बना रहा। एक पब्लिक मीटिंग भी उन्हीं ने एड्रेस की और जिसमें भारत की बहुत तारीफें की उन्हीं ने। एक मीटिंग उसके अलावा और भी हुई थी, जिसमें मैं भी मौजूद था। उस मीटिंग में भी उन्हीं ने भारत के जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, उसकी बहुत तारीफ की। दूसरी अहम बात यह है कि ये पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि वो दूसरे धर्म गुरुओं से भी मिले यहाँ पे आके। और उनकी विजिट में अक्षरधाम टेम्पल का भी दौरा मेंशन था। तो ये एक उनका कामयाब दौरा था। काफ़ी डिटेल डिस्कशन रहे यहाँ, कई दिन उनका स्टे था, क़याम था। फिर उसके अलावा वो पब्लिक से भी मिले और दूसरी तरफ वो नेताओं से भी भारत के उनकी बातचीत की। उन्हीं ने 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। एक तो उन्हीं ने कहा कि ये नफ़रत की जो सियासत है, ये अब बंद होनी चाहिए। बात बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, ये बंद भी होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ उन्हीं ने ये भी कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम खत्म होना चाहिए, उससे हटना चाहिए हम लोग को, यानी स्पिरिचुअल रहना चाहिए। ये एक संकेत ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट और उसके बीच में। उनकी जो बातें थी उससे ऐसा लगता था कि वो सल्फी जो थियोलॉजी है, ये सल्फी जो उनकी जो वहाँ पे शरह है, उसमें थोड़ी सी वो तरमीम करेंगे। और ऑलरेडी हो भी चुका है, वहाँ के ऊपर औरतों को राइट्स दिए उन्हीं ने ड्राइविंग करने का, बगैर गार्डियन के, यानी मेल के वो अब सफ़र भी कर सकती हैं, जहाँ चाहे जा भी सकती हैं। और जो बहुत सी सख्तियाँ थी, जैसे कि हिजाब की थी, वो ऑप्शनल कर दिया है। और इस तरह की बहुत सी उनको कंसेशंस मिल गए हैं। दूसरी तरफ यह है कि सिनेमा हॉल्स भी खुल गए हैं और ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया में आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव आएगा। सऊदी अरेबिया भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस तरीके से दूसरे खाड़ी के देश हैं, जो पर्शियन गल्फ का पूरा क्षेत्र है, जिसके अंदर जैसे कि यूएई, कतर के, बहरीन, खासतौर से यूएई में जिस तरह की आज़ादी है, उसी तरह की आज़ादी वहाँ भी लगता है कि आने वाले समय में मिलेगी। और ये जो है दो मक्का और मदीना, इसको ऐसा लगता है कि वो होली सिटी डिक्लेयर कर देंगे। क्या होगा ये सिर्फ अभी कयास की बात है, सोचने की बात है। ऐसा कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है। इसी की सऊदी अरेबिया की जो इस समय पॉलिसी है ओपननेस की, खुद मुल्क को ओपन करने के लिए, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके। फिर उसके अलावा ये है कि सऊदी अरेबिया के जो मेन इस समय जो वहाँ के शहजादे हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका मानना यह है कि 2030 तक जो उनकी विजन है, विजन 2030 जिसे वो कहते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया से जो है तेल के ऊपर जो निर्भर है उसकी आमदनी, वो खत्म हो जानी चाहिए और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू जनरेट हो जाना चाहिए। टूरिज्म है, उसके लिए वो नए शहर भी बना रहे हैं, खासतौर से रेड सी के एरिया में, पोर्ट में, जद्दा के आस से आगे भी। और उसके अलावा भी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे शहर बनाए जा रहे हैं, जो बंद थी, अभी तक बहुत कम लोग रहते थे वहाँ पे, कुछ ट्राइब्स थे जो रहते थे। ये भी है। फिर दूसरी तरफ ये भी है, टूरिज्म को भी उन्हीं ने कहा है कि वो और बढ़ाएंगे, एयरलाइंस को भी वो अपनी बढ़ाने, नई एयरलाइंस भी बनाई है। तो इस तरह उसके लिए देखिए ज़रूरी ये था कि जो वहाँ पे लॉज थे, बहुत सख्त किस्म के जो लॉज थे, मजहबी शरिया के जो चल रहे थे, उनको वो धीरे धीरे हटाना
چاہتے ہیں اور لبرل ماحول وہاں پہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ دوسرے کھاڑی کے دیشوں میں ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو وہ ایک بدلاؤ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس بدلاؤ کے لیے جو چینجز ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ انہی نے کہا ہے کہ نفرت کی بات ختم ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا۔ جب تک جہاد کے ساتھ ساتھ نفرت جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ جو جہاد ہوا یہ صرف نفرت پہ بیس تھا، اور اس نفرت سے ہوا یہ کہ نقصان مسلمانوں کا بہت ہوا۔ کئی دیش تو تباہ برباد ہو گئے، بے سوچے سمجھے بن لادن صاحب نے اتنی بڑی جنگ امریکہ پہ کے خلاف کر دی، کوئی تیاری نہیں، کچھ نہیں، ایموشنل ہو کے۔ پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جہاد تو صرف فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اسلام میں اسٹیٹ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کے حساب سے اسٹیٹ بنانے کے لیے جہاد کیا گیا۔ کتنے لوگ، لاکھوں لوگ مر گئے، افغانستان تباہ ہو گیا، عراق برباد ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد سیریا میں کیا حالت ہے۔ یہی نہیں بلکہ چیڈ، نائجر، مالی، کیمرون، یہ سب ساحل ریجن کے جو دیش ہیں، سب سہارا ایریا کے جو دیش ہیں، ان دیشوں کے اندر تو سول وار جیسی سچویشن ہے۔ گورنمنٹ بالکل اسمرتھ ہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ بڑا ایریا جو ہے مالی کا کنٹرول کر لیا ہے، ان آتنکوادیوں کے قبضے میں ہے۔ اس کے لیے وہ دوسرے ملکوں سے، فرانس اور سے مدد مانگ رہے تھے، لیکن فرانس کامیاب نہیں رہا۔ رشیا سے مدد لی، واگنر گروپ وہاں پہ بلایا ہم لوگوں نے۔ تو یہ جو حالات بنے، یہ تو سیلف ڈسٹرکشن والی پالیسی نکل کے آئی۔ یا جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آئی ایس ایس نے اسلامک اسٹیٹ کا گٹھن کیا اور جس طرح کا نظام وہاں پہ اپنایا، یا جس طریقے سے وہاں پہ انہی نے ان کا برتاؤ تھا دوسری کمیونٹیز کے لیے نہیں بلکہ اپنی سنی مسلمز کی طرف جس طریقے سے سختی کا ویوہار تھا، اس سے بہت لوگوں کی جانیں گئیں۔ پھر اس کا ان کا جو وہاں پہ کردش سمودائے کے لوگ تھے، ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے سلوک کیا، پوری طرح سے ان کو مارا گیا۔ وہ سب ادھکتر سنی تھے۔ یزیدی جو وہاں پہ مائنورٹی میں ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہم بتانا نہیں چاہتے کہ ان کی عورتوں کو اٹھا لے گئے، اور پھر اس کے علاوہ ریپ اور سب کچھ ہوا وہاں پہ دھرم کے نام پہ۔ یہی نہیں، پھر اس کے بعد بوکو حرام جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے، نائجیریا سے لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، مسلم لڑکیوں کو بھی اس میں بہت سی ہاسٹل سے اٹھا لے گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ کہہ لیں یہ ماڈرن ایجوکیشن انگریزی پڑھنی ہے، ویسٹرن ایجوکیشن، اس لیے یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو ایسا سمجھو۔ اس طرح کے فتوے آنا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے علماء جو ہیں، دیکھیے جہاد کو بڑھانے میں دو گروپس کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ایک طرف تو سلفی، یعنی جن کو ہم لوگ وہابی موومنٹ کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو وہاں پہ جمعیت العلماء اسلام یعنی دیوبند گروپ جو ہے وہاں پہ، جن کے لشکر طیبہ اور جن کے بہت سے ملیٹنٹ گروپ ہیں، طالبان بھی انہیں کو بلانگ کرتے ہیں، ان لوگوں نے جس طریقے سے کیا کشمیر میں یا دوسری جگہ پہ کیا، کشمیر میں تو کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، حالانکہ بہت کوشش کی، کشمیر کو نقصان بہت پہنچا ہے اس کی وجہ سے۔ بھارت کی سینا کافی سکشم ہے روکنے کے لیے، اس لیے کوئی کامیابی نہیں۔ پاکستان کی سینا نے اس کا استعمال کر رہی ہے اور اس کو اپنی فارن پالیسی کا ایک ٹول بنا رکھا ہے۔ جہاد کے مادھیم سے وہ انڈیا، پھر اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا، افغانستان، سینٹرل ایشیا، دوسرے دیشوں میں جہاں پہ تیل کے بڑے بھنڈار پائے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسلام کے مادھیم سے پہنچنا ہے۔ سعودی عربیہ کے پاس نہ تو تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ منرلس ہیں، اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی ہے، اور نہ ہی پیسہ ہے۔ تو اس نے سوچا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ کہ دھرم کا استعمال کرو، اسی کے مادھیم سے آگے بڑھو۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمے آ گیا ہے کہ اس کا رول بیک کریں، اور جس کا ذکر علیسا صاحب نے بھارت کے اندر کافی کھل کے کیا کہ یہ نفرت کی پالیٹکس ختم ہونی چاہیے، اور انہوں نے بھارت کی بھی بہت تعریف کی، یہاں کی ڈائیورسٹی کی بہت تعریف کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کی ڈائیورسٹی انہوں نے دیکھی، اس کی تعریف کی۔ امید کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور دوسرے عرب دیشوں میں بھی جلدی ڈائیورسٹی آ جائے، شاید ٹالرنس دوسرے دھرم ماننے کے لیے، جو مائنورٹیز جو کام کرنے کے لیے وہاں لوگ گئے ان کو مل سکے، اور وہاں بھی جو نفرت کی بات کی جا رہی تھی
ایک چیز اور ہے کہ اس پورے مسئلے میں ہم نے دیکھا جو بڑی سمسیا یہ تھی کہ جہاد میں جو آگے آئے، اس کے اوپر جہاد کے اوپر جو قبضہ تھا وہ لیسر کلرجی کا تھا، یعنی کٹ ملا جو کم پڑھے لکھے ملا، ان کا پوری طریقے سے قبضہ ہو گیا. وہ اسی طریقے سے اس کے اندر افغانستان کی جو پشتون والی ہے وہ بھی آ گئے، ان کے جو کسٹم اور ٹریڈیشن تھے وہ بھی جوڑ دیے گئے، اور کچھ ٹرائبل کسٹم جو پاکستان یا فاٹا ریجن میں یا عرب دیشوں میں تھے وہ بھی جوڑ دیے گئے، اور ایک عجیب انہیں نے بنا دیا مسئلہ. تو یہ ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر جہاد کو، وہ نفرت کی پالیٹکس کو جس کی بات انہیں نے کی روکنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری اس بات کیا ہے کہ جو مدرسے ہیں ان کا کیریکولم میں بدلاؤ لانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس میں بہت سے ایسے مدرسے ہیں جہاں سے ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی نکل کے آئی. طالبان یا دوسرے گروپ جو بنے یہ انہیں مدرسوں کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ طالبان تھے، یعنی اسٹوڈنٹ، طالب کے مطلب اسٹوڈنٹ. تو یہ وہیں سے نکل کے آئے ہیں. تو ان مدرسوں کے کیریکولم بدلنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مدرسے کچھ ضرورت سے زیادہ کھل گئے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے ملک میں، مولویوں کے علاوہ اور دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ جب تک سعودی عربیہ لگتا ہے کہ وہ اس طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں جس طرح سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی یہاں کے لیڈر سے، وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھارت میں کس طریقے سے ڈائیورسٹی ہے، کتنی اچھی ہے. اسی لیے وہ دوسرے دھرموں کے دھرم گروؤں سے بھی ملے، اور ان کا پروگرام تھا کہ وہ اکشر دھام ٹیمپل بھی جائیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بہت سے دیش اس کے چلتے ہوئے جو برباد ہو گئے ان کے لیے وہاں پہ، چاہے وہ افغانستان ہو، عراق ہو، سیریا ہو، یمن ہو، ان کی وہاں پہ جب تک کہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا، میسو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، تب تک آتنکواد چلتا رہے گا. جو سیریا میں ہوا جس طریقے سے ہم نے دیکھا. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ختم کرتے ہیں. پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھارت میں ہم لوگ سبھی لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ہماری سمسیایں بھی آتی ہیں تو ہم ان کورٹ کچہری ہے اس کے مادھیم سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بڑی سنکھیا میں یہاں کے لوکل لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں دونوں سمودائے سے کہ غلط بات ہے. اخبار، میڈیا، پھر یہ ضروری ان سب چیزوں کا ہے ہوتا. یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، رول آف لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. تو اگر کچھ غلطی ہوتی ہے تو ایک انسٹیٹیوشن ویک ہوتا ہے تو دوسرا انسٹیٹیوشن کھڑا ہو جاتا ہے، جوڈیشری ایکٹیو ہو جاتی ہے. ان کے ہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اس کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہاں سمے لگے گا، مگر یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن ایسا نظر آ رہا ہے جیسا انہوں نے لیا ہے. اور ان کے دورے سے، علی صاحب کے دورے سے بھارت کے اندر جو ایک بدلاؤ کی طرف سے، بڑے بدلاؤ کی طرف سعودی عربیہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اگر یہ بدلاؤ نہیں آیا تو یہ اس پرابلم سے کوئی بھی مسلم دیش بچے گا نہیں، اور یہ جہاں بھی سत्ता میں آئیں گے وہاں اراجکتا پھیل جائے گی. مسلمان دیشوں کی، مسلم دیشوں کی ریجیمز جو ہیں یہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، ویک ہیں. آرمی بیکڈ ریجیمز ہیں اور یہ کمزور ہو رہی ہیں. اور سینا، نئے جو اپوزیشن ہے ان کو مرج نہیں ہونے دے رہا. ہم نے جیسا سودان میں دیکھا، اینڈ یہ ہوتا ہے کہ سینا کے اندر آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور سول وار جیسا کہ سودان میں ہو رہا ہے. اگر بدلاؤ نہیں آیا تو سعودی عربیہ سے ہی یہ بدلاؤ شروع ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سلفی، ان کا ماننا یہ ہے کہ سلفی آئیڈیالوجی جو ہے، ایک کنٹروورشل چیز بھی جس کے بارے میں بات کی، ان کا بات کرتے ہیں کہ ہاں یہاں نہیں بات کی انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں سنا. ان کا ماننا یہ ہے کہ سلفیزم جو ہے، سلفی یعنی وہابی آئیڈیالوجی، یہی صحیح ہے اسلامک آئیڈیالوجی ہے، صحیح اسلام یہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن جو ہے صرف اسی کے اوپر بیس بنا کے شریعہ بننا چاہیے، شرع بننی چاہیے، وہی گائیڈ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ گائیڈ ہے. مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کو الگ ہٹا دینا چاہیے، حدیث کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے لا میکنگ کے لیے، بنانے کے لیے قرآن حدیث
اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ادھکتر جو مسلم اسکول آف تھاٹ ہے وہ شاید ایگری نہ کریں گے. یہ کنٹروورشل ان کی سوچ نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے سعودی عربیہ آگے بڑھا رہا ہے، کس طریقے سے وہ نفرت کی جو سیاست ہے اس کو ختم کرنے میں آگے آتا ہے، کام کرتا ہے. اور بھارت کا انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا ہے اور بہت خوش تھے بھارت کی اپنی وزٹ سے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمے میں بھارت اور سعودی عربیہ کے رشتے اور بڑھیں گے. بھارت کی آلریڈی جو وہاں پہ پینڈیمک آیا تھا، یعنی کرونا کال سے پہلے 10 لاکھ سے بھی زیادہ بھارتی ملک کے لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے، جو ان کے ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے. اور سعودی عربیہ نے پردھان منتری مودی جی کو ان کا جو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے اس سے بھی نوازا ہے. اور دوبارہ سے اب جو نیا ڈیولپمنٹ ایجنڈا انہیں نے اڈاپٹ کیا، اس میں بھی آنے والے سمے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنکھیا میں بھارت سے وہاں پہ لوگ جائیں گے کام کرنے کے لیے. اور بھارت اور سعودی عربیہ کا سمبند رکھتا ہے کہ اس نئے پلان میں اور سنگٹھت ہو گیا، دونوں کے دیشوں کے رشتے اور مضبوط ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے، آگے پھر ہم نئی اور آپ کا بہت